बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह से दुआ है कि आप सब लोग खुशबाश और बखैरियत हों। अपने सफ़रनामा हज के बकिया वाक़यात के साथ एक बार फिर हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन, रात मुज़दलिफ़ा में गुजार कर सुबह जब मीना वापस पहुँचे तो एक खुशगवार मगर मसरूफ़ दिन हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। खुशगवार इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हज का अहम तरीन रुकन सर अंजाम दे चुके थे और इस खुशी में हज ग्रुप की तरफ से ईद प्लस हज पार्टी का अहतमाम किया गया था। असर के बाद इसका आगाज़ हुआ और इस मौका पर पहले से पूछे गए क्विज़ मुकाबले के नताइज का ऐलान हुआ और इनामात तकसीम किए गए, और वो भी फरावानी से। कंपेयरिंग डॉक्टर उमेरा ने की और ख़ूब की। उनकी मावन टीम में डॉक्टर यास्मीन, उज़मा, सारा अब्दुर्रहमान और मोहतरमा फौजिया शामिल थीं। इस पार्टी में मौलाना हबीबुर्रहमान साहब की बहू, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, उन्हें भी शादी का गिफ्ट और मुबारकबाद पेश की गई। दिलचस्प बातों और इनामात के बाद केक और मिठाइयाँ तकसीम हुई। बच्चों के लिए ये पार्टी ईद के बराबर रही कि तकरीबन सब ने ईद के ड्रेसेस पहने हुए थे, जो बेशक हज की मुनासबत से सादा और आरामदेह थे। रात का खाना खाने के बाद तवाफ़ ज़ियारा की नीयत से मक्का मुकरमा रवाना हुए। हज का ये अहम रुकन हुजाज इनफरादी तौर पर अपनी अपनी सहूलत के औकात में अदा करते हैं, लेकिन सब की कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द अदा कर लें। जाते हुए गाड़ी अपने कैंप के पास से मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ ज़ियारा भी बहुत आसानी से हुआ। सही हम तवाफ़ कदूम के साथ अदा कर चुके थे। सो कुछ देर सहने हरम में बैठ कर नवाफिल अदा किए, दुआएं मांगी और वापस मीना की तरफ रवाना हुए। वापसी पर गाड़ी के लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ा कि हरम शरीफ में अंदर से ज़्यादा बाहर हुजाज का रश था। खैर गाड़ी का बंदोबस्त हुआ मुँह मांगे किराए पर। अब जनाब गाड़ी वाले ने पहुंचा तो दिया, मगर मीना की बजाय मुज़दलिफ़ा। खैर 2-3 चक्कर लगाने के बाद जब कैंप की कोई झलक नज़र ना आई तो करीबी रेलवे स्टेशन पर इस उम्मीद पर उतर गए कि हमारा कैंप भी रेलवे स्टेशन के करीब था। खुद ढूंढ लेंगे, लेकिन ए बसा आरज़ू के खाकशुद। टैक्सी वाला तो अपनी जान छुड़ाकर चलता बना और हम लोगों का अब मुज़दलिफ़ा में तवाफ़ शुरू हो गया। पहले चक्रों में तो ताज़ा दम थे कि लग रहा था अपने कैंप के साथ वाले स्टेशन पर उतरे हैं, मगर जब कई चक्कर लगाने के बाद कैंप का हल्का सा सुराग भी ना मिला तो कुछ परेशानी हुई। आसपास पूछने पर चंद और राह गुम करदा मुसाफिर भी नज़र आए और सवाल के बदले सवाल ही सुनने को मिला कि मीना का रास्ता किधर है। बच्चे थक कर करीबी फुटपाथ पर बैठ गए कि जिधर भी रुख करते थे उसी रेलवे स्टेशन की तरफ आ निकलते थे। खैर दुआएं काम आईं और किसी न किसी तरह मीना में दाखिल हो ही गए। थके मांदे मगर पुरसकून अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हज का दूसरा अहम तरीन फ़र्ज़ बखैरियत अदा कर आए। रमी जमरात के 3 दिन। इन 3 दिनों में कई तजर्बात और मुशाहिदात हुए। बहुत सी बातों ने दिल पर दस्तक दी, कुछ खुशकुन थीं और कुछ दिलशिकन भी रहीं। रमी के लिए वैसे तो ट्रेन की सहूलत दस्तयाब है, लेकिन ट्रेन से उतरकर जमरात तक जाने के लिए काफ़ी चलना पड़ता है। ये तो खैर तराई में होता है, इतनी मेहनत नहीं लगती, लेकिन रमी करने के बाद दोबारा ट्रेन स्टेशन तक जाने के लिए चढ़ाई का रास्ता है। ट्रेन से उतरें तो नीचे की तरफ सामने सीध में ही जमरात हैं, लेकिन मुख्तसर रास्ते में रश और हजूम को रोकने की खातिर गोलाई में निस्बतन लंबा और कुशादा रास्ता बनाया गया है। किस्सा मुख्तसर, पहले दिन तो आराम से हम जुमरा अक़बा तक पहुँच गए। रमी आसानी से अदा करके वापस हुए। चढ़ाई चढ़ते हुए एहसास हुआ कि रोज़ाना की वॉक किस कदर ज़रूरी है। इसी हाल में हमें पैदल रास्ते के साथ मुतवाज़ी रोड पर खुली छत की गाड़ियों में सवार हुजाज भी सफ़र करते नज़र आए। पूछने पर पता चला जो व्हील चेयर पर हुजाज होते हैं वो और उनके साथी इन गाड़ियों में स्टेशन तक जा सकते हैं। रमी के दूसरे दिन अगरचे बारिश भी हुई और हम हल्की बारिश में छतरी लेकर रवाना हुए। मौसम काफ़ी बेहतर था, लेकिन रमी से वापसी पर हब्स और लोगों के रश की वजह से हालत काफ़ी ख़राब थी। हम लोगों ने, जिनमें 2 औरतें और बाकी बच्चियां थीं, यही सोचा कि किसी व्हील चेयर वाले हाजी से दरख्वास्त करते हैं हमें साथ ले लें तो हम भी उन गाड़ियों में बैठ जाएंगे। अब व्हील चेयर वालों पर निगाह दौड़ाई तो एक पाकिस्तानी भाई व्हील चेयर पर एक बुजुर्ग खातून के साथ आते दिखाई दिए। उनके हमरा 2 अफराद पैदल भी चले आ रहे थे। करीब आने पर सलाम के बाद ये दरख्वास्त पेश की तो जवाब आया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अगर उन्होंने पूछा तो मैं कह दूँगा कि ये मेरे साथ नहीं है। ये रूफ़ज़ा जवाब सुनकर हम शुक्रिया कहकर पीछे हट गए और अपने रास्ते पर चल पड़े। अपने इन भाई को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि भाई, अगर मैं आपकी जगह होती और मेरी वजह से किसी भी इंसान को कोई ऐसी सहूलत मिल सकती तो मैं फ़ौरन खंदा पेशानी और खुशदिली से
کہہ دیتی کہ یہ میرے ساتھ ہیں۔ ویسے بھی ہم میں انسانیت کا نہ صحیح دین کا، وطن کا اور زبان کا رشتہ تو تھا ہی، پر افسوس ہے ہم پر کہ ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور اس کی مخلوق کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، جبکہ اللہ کی محبت پانے کا راستہ اس کی مخلوق کی خدمت میں ہے۔ مزے کی بات یہ ہوئی کہ ہم جو اپنے ہم وطن کے اس کورے جواب سے دکھ کی کیفیت میں پیدل راستے پر گامزن ہو چکے تھے، کافی دیر بعد خیال آنے پر ساتھ والے راستے پر نظر کی تو کوئی گاڑی نظر نہ آئی۔ شاید بارش ہونے کی وجہ سے یہ سروس بند تھی۔ راستے میں کئی جگہ پانی بھی ٹھہرا ہوا تھا تو کئی مقامات پر ٹھہرنا بھی پڑا اور یوں رکتے چلتے حجاج کا قافلہ رواں دواں رہا۔ اللہ نے اپنی اس ناچیز بندی پر کرم فرمایا اور دکھے دل کا خیال دوسری طرف موڑ دیا، کچھ اس طرح سے۔ جمرات کے پل پر چھتریوں کا رقص۔ جی ہاں، رنگ برنگی چھتریوں کا رقص۔ چھتریاں صرف دھوپ اور بارش سے بچانے کے کام نہیں آتی، کبھی کبھی یہ دور سے دل لبھانے والے رقص کا منظر بھی پیش کرتی ہیں۔ پہلی بار میری نظر اس رقص پر اس وقت پڑی جب ہم رمی کے پہلے دن بڑے شیطان کو کنکریاں مار کر واپس آ رہے تھے اور چڑھائی چڑھتے ہوئے ٹرین اسٹیشن کو رواں تھے کہ دور سے پل پر مجھے رنگ برنگی چھتریاں اوپر نیچے ہوتی دکھائی دیں۔ پہلے تو میں سمجھی کہ شاید اس جگہ سے پل ہوا میں معلق ہے، اس وجہ سے گزرتے وقت لوگوں کے ہاتھوں میں چھتریاں ہل رہی ہیں، لیکن ٹرین اسٹیشن آ گیا اور کوئی معلق پل نہ ملا تو یہ معمہ حل نہ ہو سکا۔ بس ذہن میں ایک خوبصورت نظارہ رہا، جیسے رنگ برنگی چھتریاں اوپر نیچے ہو کر عالم رقص میں ہوں۔ یہ عقدہ رمی کے دوسرے دن واپسی پر اسی پل پر کھلا، جب لوگوں کے ہجوم میں ہم لوگ چلتے چلتے رک گئے کہ آگے شاید بارش کے کھڑے پانی کی وجہ سے راستہ تنگ تھا۔ اچانک چھتریوں کا یہ خوبصورت رقص ہمارے سامنے شروع ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے آس پاس کھڑے حاجی اپنی چھتریاں اوپر لے جاتے پھر نیچے لاتے اور اس طرح سے ہوا کے جھونکے گرمی اور حبس کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کرتے۔ چھتریوں کی یہ حرکت دور سے دیکھنے والوں کو ایک حسین نظارہ پیش کرتی۔ اپنے بچوں کی گھٹی میں مہمان نوازی ڈالنے والی عرب ماؤں کو میرا سلام عقیدت۔ مجھے رشک آتا ہے ان ماؤں پر جن کے بچے اپنے بچپن سے ہی ضیاف الرحمن کی خدمت اس شوق اور جذبے سے کرتے ہیں۔ کیا مینا، کیا عرفات و مزدلفہ اور رمی جمرات، ہر مقام پر ان بچوں اور نوجوانوں نے راستے میں کھڑے ہو کر اپنے خیر مقدمی نعروں سے حجاج کی ہمت بڑھائی۔ جہاں جہاں ہجوم کی وجہ سے حجاج کو رکنا پڑا، ان کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے گتوں سے حاجیوں پر پنکھا جھلتے ہوئے دیکھا، پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے، ٹھنڈے پانی اور جوس کی بوتلیں بانٹتے ہوئے، جمرات کے پل کے کنارے کنارے بیٹھے ہوئے پیرا میڈیکل سٹاف کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں حجاج کے زخمی پاؤں کی مرہم پٹی کرتے ہوئے، تھکے ہوئے حجاج کو سایہ اور آرام پہنچاتے ہوئے۔ یہ سب نظارے دیکھ دیکھ کر جہاں خود اپنے آپ کی اہمیت کا اندازہ ہوا، وہاں ان بچوں پر والہانہ پیار آتا رہا اور اپنے بچوں کے ساتھ ان بچوں کی سلامتی اور کامیابی کی دعائیں بھی دل سے نکلتی رہیں۔ آفرین ہے ان کی ماں پر جنہوں نے اس گرم موسم اور شدید ہجوم میں بھی اپنے جگر گوشے ضیاف الرحمن کی رضاکارانہ خدمت کے لیے وقف کیے۔ اپنی ان دریا دل عرب بہنوں کو عجم کی اس بہن کا رشک بھرا سلام۔ بے شک آپ لوگ اللہ کے گھر کے ہمسائے اور اس مقدس زمین کے باشندے کہلائے جانے کے حقدار ہیں۔ رمی کا تیسرا دن، وقت کم اور مقابلہ سخت۔ رمی کا آغاز زوال کے بعد ہوتا ہے اور اسی دن اگر حجاج جانا چاہیں تو مغرب سے پہلے مینا سے نکل سکتے ہیں۔ تو طے یہ ہوا کہ ظہر سے پہلے نکلا جائے، ظہر جمرات میں ادا کرنے کے بعد رمی سے فارغ ہوا جائے۔ ایسا ہی کیا الحمدللہ۔ خیر خیریت سے رمی سے فارغ ہوئے، لیکن واپسی کے سفر میں ہمارا 2 فیملیز کا گروپ رش کی وجہ سے 3 حصوں میں بٹ گیا۔ ہم لوگوں کے ریلے میں ایسکیلیٹر کی طرف جا نکلے اور جب پل کے اوپر پہنچے تو ہجوم کے اندر جام ہو کر رہ گئے، لیکن اللہ کا کرم رہا کہ چیونٹی کی رفتار سے ہی صحیح قافلے چلتے رہے۔ شیطان نے تو بہت ڈرانے کی کوشش کی کہ ابھی اس گھٹن اور رش میں ذرا سی افراتفری مچی اور گئے، لیکن اللہ کی رحمت دلوں کو ڈھانپے رہی اور ٹرین اسٹیشن اور وہاں سے صحیح سلامت اپنے کیمپ تک آ پہنچے۔ تھوڑی دیر میں باقی سب بھی آ ملے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد الوداعی مکالمات، پھر سے ملنے کے وعدے، اختتامی دعائیں اور پھر بسوں کے نمبر پکارے جانے لگے۔ عصر پڑھ کر روانہ ہوئے۔ مینا سے جدہ کے راستے میں ان گنت پہاڑیاں نظر پڑیں جہاں پتھروں کی کٹائی کا کام جاری تھا، اور ان پتھروں کا رنگ ویسا ہی نیلاہٹ مائل سرمئی تھا جیسی گروپ کی طرف سے ہم سب کو مہیا کی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر ایک مسکراہٹ ہمارے لبوں پر آ گئی کہ ہو نہ ہو یہ پہاڑیاں بھی چائنا سے امپورٹ کی گئی ہیں۔ بس کی نشستیں کچھ زیادہ ہی آرام دہ تھیں کہ کچھ دیر بعد خواب خرگوش کے مزے لینے لگے۔ آنکھ اس وقت کھلی جب بس جدہ میں اپنے مقرر کردہ مقام پر رکی۔
الحمدللہ کہتے ہوئے باہر آئے، اپنا مختصر اسباب وصول کیا، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے اپنے خیمے میں مقیم اپنے ساتھیوں کا ذکر خیر جو ہونا تو سب سے پہلے چاہیے تھا، لیکن وہ جو کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین چیز سب سے آخر میں پیش کی جاتی ہے، لیکن اس سے بھی پہلے مولانا حبیب الرحمن صاحب کا ذکر، جن کے درس سے ہم دوران حج مستفید ہوتے رہے۔ ان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انداز بیاں بہت سادہ مگر پر اثر، کہ جو بات بھی کہتے دل میں اتر جاتی۔ بقول شاعر انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور شاید نہیں، یقیناً ان کی دینی اور اصلاحی باتیں دل میں اترتی تھیں۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ اور ناظرین یا سامعین، یہ رواداری نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ہمارے خیمے کی تمام ساتھی ہمیں بہترین عطا فرمائیں، خوش مزاج، تعاون کرنے والی اور جھگڑے فسادوں سے کوسوں دور۔ ہمارے خیمے کی یہ خوش قسمتی رہی کہ 2 ڈاکٹر صاحبان بھی ہمارے ساتھ مقیم رہیں، ڈاکٹر عمیرہ اور ڈاکٹر یاسمین۔ ماشاءاللہ انہوں نے حج گروپ میں اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ اضافی نیکیاں بھی ڈھیروں ڈھیر کمائیں۔ ان کے بیڈز ان کی ڈیوٹی آورز میں کیمپ کی ورکرز کے لیے دستیاب رہے۔ اکثر ایسا بھی ہوا کہ ڈاکٹر صاحبہ میں سے کوئی آ گیا اور بستر پر کوئی ورکر آرام کر رہی ہے تو بجائے اسے اٹھانے کے کسی کونے میں بیٹھ جاتی، اور جتنا وقت خیمے میں گزرتا تو ورکرز اپنے لیے دوائیں تجویز کرانے میں لگی رہتی، اور ہم خصوصاً ڈاکٹر یاسمین کی عربی میں دلچسپ گفتگو کو انجوائے کرتے۔ ڈاکٹر یاسمین، آپ کے محبت بھرے غصے کی نظر، تہذیب حافظ کا یہ مشہور شعر، اتنا میٹھا تھا غصے بھرا لہجہ اس کا، اتنا میٹھا تھا غصے بھرا لہجہ اس کا، اس نے جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا۔ میں سمجھتی ہوں جس انسان کو حج کے سفر کے دوران غصہ نہیں آتا تو پھر وہ واقعی اپنا غصہ کنٹرول کرنا جانتا ہے۔ ڈاکٹر عمیرہ کم بولتی ہیں مگر خوبصورت بولتی ہیں۔ ان کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی شیدائی ہیں، نہ صرف خود علم رکھتی ہیں بلکہ اسے دوسروں تک بھی خوبی اور روانی سے پہنچاتی ہیں۔ عظمیٰ اور منزہ، ہمارے خیمے کی رونق ان دونوں بہنوں کے دم سے رہی۔ ہمہ وقت مسکراتے چہرے، مدد کے لیے ہر دم تیار، اور گاہے بگاہے ہلکے پھلکے چٹکلے ان کے منہ سے پھولوں کی طرح جھڑتے کہ خیمے کا ماحول مہک اٹھتا۔ میں نے زعفران زار کا لفظ ادا نہیں کیا کہ حج کا احترام ہر حال میں محروز خاطر رکھا گیا۔ ہمارے خیمے میں پیاری سی 2 نوبیاہتا دلہنیں بھی تھیں ماشاءاللہ۔ ایک تو سارہ عبد الرحمن تھی جو مولانا حبیب الرحمن صاحب کی بہو ہیں، اور دوسری ڈاکٹر زنیرہ احمد، بہت سلجھی ہوئی لڑکی، شادی کے بعد اپنے میاں کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کر رہی تھیں۔ عنایہ اور عنایہ کی ماما، شوخ و شنگ عنایہ اور اس کی خاموش اور ڈیسنٹ سی ماما، ان کے بغیر خیمے کے ساتھیوں کا ذکر ادھورا رہے گا۔ اس ننھی بچی نے بھی خوب رونق لگائے رکھی ماشاءاللہ۔ اور اب ذکر آتا ہے اس ہستی کا جو بظاہر خیمے میں موجود ہوتے ہوئے بھی خیمے میں نہیں تھی، کہ بس خاموشی سے ذکر و اذکار میں مشغول رہی، یا ہماری باتوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سے اپنے ہونے کا احساس دلاتی۔ ہاں، اس وقت ہمیں پتہ چلتا کہ یہ بھی خیمے میں موجود ہیں جب ہمیں کچھ چاہیے ہوتا جو ہم اپنی کوتاہی کے باعث ساتھ نہیں لا سکے تھے، تو ایک آواز فوراً آتی، بھابی یہ لیں، یہ میں لائی تھی اپنے ساتھ، تو دل سے دعا نکلتی اس ہستی کے لیے۔ جناب، ہم ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر فرحانہ نواب کا، اور ان کو ہمارے خیمے میں سب سے خاموش، کوئی شکایت نہ کرنے والی، اپنے کام سے کام رکھنے والی اور سب کے کام آنے والی خاتون کا تحفہ پیش کیا گیا، جو بڑی مشکل سے وصول کیا کہ میں اس کی حقدار نہیں ہوں، واللہ اس اعزاز کی وہ بالکل صحیح حقدار ہیں۔ سب سے زیادہ ان کی خوبیوں سے میں مستفید ہوتی رہتی ہوں کہ اس درویش صفت بلکہ ہمہ صفت لڑکی کے پڑوس میں رہنے کا اعزاز مجھے حاصل رہا ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ ان سب ساتھیوں کو اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے اور بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے رکھے، آمین ثم آمین۔ حج کے یہ چند دن عالم اسلام کو ایک لڑی میں پرو دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ لڑی حج کے بعد بھی قائم و دائم رہا کرے، آمین۔ اللہ